वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैंने आपको जैसे बताया कि हम बात करेंगे इनजस्टिस बिहेवियर की और जो हमारे यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट होती है औरतों के साथ, और जब औरतें किसी फील्ड में होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट आप सिर्फ इसको नहीं कह सकते कि अगर कोई लड़की कहीं देखी उसका रेप हो गया, ये हो गया, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। जब आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको किस नज़र से कोई देख रहा है, लड़कियों को ख़ास तौर पे बैंकर्स हों, स्कूल में हों, किसी भी फील्ड में हों, लॉयर्स हों, उनको किसी ना किसी तरह जो है वो उनको तंग किया जा रहा होता है। तो इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ होंगी डॉक्टर फौजिया, एक बहुत मैं इतनी लकी हूँ कि आज वो मेरे शो पे हैं। एक ऐसी खातून जो ऐसा काम कर रही हैं लोगों के लिए, औरतों के लिए, वुमेन राइट्स के ऊपर, कि शायद हर औरत करने से भी डर रही होती है कि मैं अगर करूँगी तो कहीं मेरे पीछे लोग ना पड़ जाएं। लेकिन इसके लिए वाकई बहुत आपको ब्रेव होना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, और ये एक ऐसी ही खातून है। लेकिन उससे पहले एक पैकेज मैं आपको दिखाती हुई चलूँ। आज श्री शांत एक बहुत ही नामवर क्रिकेटर हैं, उनकी बर्थडे है, उनका चल के पैकेज देखते हैं और फिर आते हैं। Sure, both teams would have liked to have a good day today. He's cleaned him up. That is well bowled. Well, you don't mess around with us wicket keepers. Just because we have gloves on doesn't mean we can't throw. And he's out by a country mile. जी, देखा आपने पैकेज। ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, ये तो इसमें कोई शक नहीं। और मुझे एक बड़ी हैरत की बात होती कि वहाँ के क्रिकेटर्स डांस भी इतना अच्छा कर रहे होते हैं, तो बड़ी मज़े की बात है। हैप्पी बर्थडे टू हिम। हमारा जो सेगमेंट है ज़रा सोचिए, उसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर फौजिया। ज़रा जी, मेरे साथ हैं डॉक्टर फौजिया सईद। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से। एक तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ऑनर्ड कि आप मेरे शो पे हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से शोज हुए हैं इस पे, आपने भी काफ़ी दफ़ा देखा होगा, लेकिन फौजिया अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो अब बहुत हो रही है, लेकिन उस लेवल तक नहीं अभी तक हो। ऐसे होता है कि इशू जो है जो इतना गहरा हो, जो 100% औरतों को असरअंदाज कर रहा हो, वो पलक झपकते में तो नहीं जाता, बिल्कुल। लेकिन उसके स्टेप्स होते हैं। शुरुआत जो होती है वो आपके कानून से या कोई पॉलिसी से होती है, जो गवर्नमेंट ने 2010 में कानून 2 बनाए, तो उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें पहले सिस्टम सेट होंगे अकाउंटेबिलिटी के। जैसे अगर आपने चोर को पकड़ना है तो पहले पुलिस को तेज करना पड़ता है। चोरी आप पकड़ोगे तो चोरी खत्म होगी, अगर चोरी पकड़ी नहीं जाएगी तो चोरी कभी खत्म नहीं होगी। तो पकड़ने का सिलसिला जो है या अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला, उसके लिए मैकेनिज्म्स बनाने जरूरी होते हैं, और जो बड़ी तेजी से बन रहे हैं, और उसमें हमें बहुत प्रोग्रेस नजर आ रही है। फिर उसके बाद एक और मरला होता है, वो माइंडसेट चेंज करने का होता है, क्योंकि जब तक लोग कहते जाएंगे कि हाँ फिर ऐसा तो होता ही है, तो तब तक आपका जो क्राइम है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है ना? और आप सोशल प्रेशर नहीं डालते कि अच्छा इस लड़के ने किया, ऐसे किया, और उसकी बजाय अगर आप उल्टा प्रेशर विक्टिम पे डालेंगे कि अच्छा इस लड़की के साथ हुआ, ये जरूर ऐसी होगी वैसी होगी, तो वो सोशल हमने उल्टा कराना है, स्विच कराना है वो हमने, ताकि सोशल प्रेशर विक्टिम के ऊपर नहीं हो, कल्प्रिट के ऊपर हो। अच्छा, तो उसके भी स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं। तो 1.5 साल में मैं तो समझती हूँ हमने बहुत प्रोग्रेस की है पिछले 1.5-2 साल में। अच्छा, मुझे फौजिया ये भी बताएं कि आप पीएचडी भी हैं सोशल साइंसेज, और आप कहाँ देखती हैं जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं?
مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک میں نے ابھی جو کہا سیکشل ہراسمنٹ ہی صرف ایک چیز نہیں ملتے ہوتی، جلتے بہت سے پرابلم. بہت سی پرابلمز ہیں. آپ دیکھیں آپ میڈیا میں ہوتے ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہہ ہی رہا ہوتا ہے، یہ تو میڈیا پہ بیٹھی ہے نا، یہ ایسی ہوگی، پتہ نہیں کیسی ہوگی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر اچھی فیملی سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے، پھر بھی یہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ سوسائٹی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گی. ابھی بہت ڈھٹائی دکھا رہی ہے ڈھٹائی adjust کرنے ہے، میں، ابھی بھی ہے. کیونکہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھو کہ اب لڑکیاں آ گئی ہیں، جی مگر ان کی ابھی جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. جب جیسے جیسے زیادہ ہوگی ویسے ویسے بہتر ہوگا. جی اب اگر آپ کے ایک مرد ہے، اس کے آلموسٹ 100% مردی کولیگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں. چلو 80% 90% ہوتے ہیں، تو وہ کسی سے ہنسے بولے بات کرے، کسی سے تعلقات بنائے کریئر کی آگے کرنے کے لیے، تو دیٹ از ایکسیپٹیڈ، دیٹ از آل رائٹ، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک لڑکی ہوتی ہے وہ کسی سے ہنسے بولے بات کرے تو اس کے لیے قیامت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بہت تو بڑی ہے نا. قیامت. تو اگر آپ ابھی یہ دیکھو کہ ہمارے جو سٹارٹنگ لائن ہے نا مردوں اور عورتوں کی کریئرز میں، وہ بہت مختلف ہے. بہت زیادہ. آپ جرنلسٹ آپ دیکھ لو، وہ ایسا فیلڈ ہے اس میں آپ کو تعلقات بنانے ہی، آپ کو سٹوری نہیں ملے گی اگر آپ بناؤ گے اچھا نہیں. آپ جرنلسٹ لے لیں، آپ انویسٹمنٹ بینکنگ میں لے لیں، آپ پولیس میں لے میوچل لو، فنڈز میں لے لیں، جہاں یہ ہماری ججز لے لو، ججز ہیں، لوئرز ہیں. تو ان کو کتنا ضروری ہے کہ کنیکشن بنائیں، ایک آپ ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں. میں ایک آپ سے بڑا مزے کا ایک شیئر کروں گی واقعہ کہ میں کسی کو جانتی ہوں اور میری فرینڈ ہے، تو شی واز انٹو میوچل فنڈز میں تھی. تو ظاہر ٹیم میں 4-5 لوگ اور بھی تھے، تو لڑکے تھے اینڈ شی واز دا اونلی گرل. تو وہ زیادہ لے آتی تھی، لوگ اپنے جو ہوتے ہیں جو میوچل فنڈز میں اپنے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ لے کے آ جاتی تھی. اب جی یہ بات پھیلنا شروع کر دی، لوگوں نے اس فرم میں یا اس کمپنی میں کہنا شروع کر دیا کہ کوئی تو چکر ہے، یہ جاتی ہے اور دیکھو اس کو سارے جو ہے مل جاتے ہیں، ہمیں نہیں ملتے. تو اتنے گندے مائنڈ سیٹ ہیں ہمارے کہ اگر لڑکی تھوڑی آگے بڑھ رہی ہے تو پھر اس نے بہت کوئی نہ پرابلم ہو کوئی جاتی اور جو ہے وے ڈھونڈا ہوگا یہ سب کرنے کے. اور آپ یہ دیکھو کہ نارمل سرکمسٹانسز میں لڑکی کو آگے جانا بھی کتنا مشکل ہے. کتنا وہ اپنے باس کو چائے تک کی تو دعوت نہیں دے سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نہیں نا، دے سکتی، وہ بھی ایک بلکہ پرابلم. وہ ڈیفینسو پہ رہتی ہے کہ وہ دعوت دے تو آپ کیسے اس کو روکو. تو اس حساب میں ایک تو ہماری سوسائٹی کو یہ ایکنالج کرنا ہے کہ اب جو لڑکیاں بہت سے فیلڈز میں ہیں تو وہ بڑے چیلنجنگ سرکمسٹانسز میں ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ سوسائٹی کا چینج کرنا نا کہ آپ ایک شہری کو شہری دیکھیں بجائے عورت مرد کے، ایک پروفیشنل کو پروفیشنل دیکھیں بغیر عورت مرد کے. تو یہ آہستہ آہستہ آئے گا ضرور، لیکن ایسے لگتا ہے کہ دھکے سے آئے گا، یعنی ہمیں بڑا کشٹ کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ ایک کال ہے اور میں پھر سے بتاتی ہوں، کال نہیں ہے لیکن کال شاید ڈراپ ہو گئی، لیکن میں پھر سے بتاتی بھی چلوں کہ جو بھی ہمیں کال کرے گا وہ میں بعد میں چوز کروں گی کہ میں نے چیسٹر برنارڈ کی لاسٹ شرٹ کس کو دینی ہے. اینڈ جب ہو رہا ہوگا شو کا تب ہمیں ڈیسائیڈ کروں گی. آپ اپنے نمبرز دے سکتے ہیں، ہم سے بات کرنے کے بعد آپ کنٹرول روم میں نمبر دے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں نے کس کو شرٹ دینی ہے. تو پلیز ایسا نہیں کہ آپ کال کریں اور فوراً کہیں گے جی مجھے شرٹ چاہیے. میں خود ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں نے کس کو شرٹ دینی ہے. جی ڈاکٹر فوزیہ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں تک ابھی امپروومنٹ ہو گئی ہے؟ اچھا یہاں تک ہو گئی ہے کہ جو ایک تو لیجسلیشن کا آنا جو تھا جی وہ ایک بہت بڑی لیپ فارورڈ ہے، میں اس کو کنسیڈر کرتی ہوں. ایک ایسی چیز جس کو کہ لوگ غلطی مانتے بھی نہیں تھے، اب اس کو جرم کہا جائے اور اس پہ 5 سال تک کی قید، 3 سال تک کی قید، 5 سال، تو وہ یہ جرمانہ ورمانہ یہ سب جو ہے نا سزا ہونی، یہ ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے. تو ایک ذہن میں آ گئی چیز کہ یہ ایک کرائم ہے. پھر دوسرا یہ کہ ابھی جو فارمل سیکٹر ہے اس میں یہ پابندی ہے، یہ 2010 سے کہہ لو یہ لاگو ہو چکا ہوا ہے کہ سب فارمل سیکٹر میں اپنی اپنی کمیٹیاں وہ بنائیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اور وہ صرف اسی کرائم کو انکوائر کریں گی اور کسی بھی خاتون کو مرد کو جس کو بھی پرابلم ہے تو وہ اپنے ادارے کی کمیٹی کو وہ پرابلم دے گا. اگر آپ کو اس پہ اعتبار نہ ہو تو ایک ombudsman کا آفس ہے، وہاں جا سکتے ہیں. محتسب جو خاص اس لاء کے تحت جس کی تعیناتی ہوگی. فیڈرل میں تو امیڈیٹلی ہو گیا، وہ پرائم منسٹر نے خود کر دیا. صوبوں کے لیے ہم بہت انتظار میں ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہو جائے گا لیکن ابھی تک فائلیں جو ہیں وہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں اور چڑھتی ہیں. جی تو وہ پروسیس میں ابھی اس طرح کی کمٹمنٹ دیکھنے میں نہیں آ رہی صوبوں میں. انہوں نے اپنے محتسب لگانے ہیں. ابھی کے پی میں اور بلوچستان میں انہوں نے جو ان کے ایگزسٹنگ محتسب ہیں ان کو یہ چارج دے دیا، لیکن ہم لوگ اس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اس محتسب کا کام ہی اور ہے، اس کی ٹریننگ اور ہے.
تو ہمیں یہ اسپیسیفک متصب صوبوں سے چاہیے. یہ ایک ہو گیا اسٹیپ, یہ اگلا اسٹیپ ہونا ہے. اگلا اسٹیپ ہے. اب باقی کمیٹیز جہاں تک ہیں تو بہت سے اداروں نے بنا لی ہیں. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی آڈینس سے یہ کہنا چاہوں گی, کوئی بھی کسی ادارے سے بھی منسلک ہو, پلیز بی شیور کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہو. اور ایک ڈیٹا بیس آج کل ہم نے نیا ذرا نکالا ہے, اس کا میں آپ کو URL دے دیتی ہوں, www.sexualharassmentwatch.org. تو اس پہ آپ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس کس نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اچھا. تو جو بھی کمیٹی بنائے اس میں خود انٹر کر کے اپنی کمیٹی کے نام اور ادارے کا نام لکھ دے, تاکہ کوئی شہری بھی مانیٹر کر سکے. بالکل. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر فوزیہ ہنا بول رہی ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم ہنا. مامنا, کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اور آپ کا شو ہمیشہ کی طرح بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو. یہ جو آپ ٹاپکس لے کے آتی ہیں اس سے یعنی کہ بہت ساری اویئرنیس ملتی ہے, بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ایک ریوائول سا ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور عورت کو چونکہ آج کل زیادہ تر ورکنگ ویومنز ہیں تو ان کے اس قسم کی اویئرنیس ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ عورت کو ہمیشہ اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے. لوگ تو باتیں کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. اور کیونکہ کچھ لمیٹیشنز میں وہ اپنا کام کرے, یعنی کہ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بھی مسئلہ ہو اس سے بڑے حوصلے کے ساتھ ٹیکل کرے. صحیح. ہاں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بہت اچھی بات. اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور اس طرح اچھا لگتا ہے جب لڑکیاں کال کرتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ایسے ٹاپکس میں, اور خود بڑھ چڑھ کے بات کرتی ہیں, تو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہیں لڑکیاں جن کو اویئرنیس ہو گئی ہے اور کافی حد تک اس پہ بات کرنا. میں ان کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لڑکی کو خود بھی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتی ہوں جو ماحول کریٹ کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کو بھی اب ایک ذمہ داری اٹھانی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہی جاؤں, آل میل انوائرمنٹ میں ہی جاؤں, جاب بھی کروں, اور میں سب کی نظریں بھی برداشت کروں, اور یہ جتنے ہرڈلز ہیں میں ہی کراس کروں. کچھ سوسائٹی کا بھی فرض ہے, کچھ وہ بھی راستے کھولے, کچھ وہ بھی دروازے کھولے. ضروری نہیں ہوتا ہر دروازہ دھکے مار مار کے ہی کھولے جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر فوزیہ, یہ چاہے ہم جتنی بات کر لیں, میں نے بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ دیکھے ہیں. جو میں نے آپ سے ایک بات کی کہ ایک چھوٹی سی کمپنی بھی ہے جس کی ایک CEO اگر ایک عورت بن گئی ہے, میں صبح یہ بات کری تھی, تو نہیں کوئی برداشت کر رہا ہوتا. اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی گیمز چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہی ہے. اس کا یہی بہانہ بنا دیتے ہیں عورت ہونا. لیکن میں کہتی ہوں کہ جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہیں نا, اب ان کے بولنے کا وقت آیا ہے. They have to play a role. اکیلا عورتوں کے اوپر نہیں ہم چھوڑ سکتے کہ وہ راستہ بنائیں, خود ہی بنائیں. وہ ٹھیک ہے, ہم انہیں کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ اینڈ گو موو فارورڈ, لیکن یہ ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, ان کو بھی ڈسکریج کرنا شروع کرنا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے پرانے زمانے کی بات ہو گئی. میں سمجھتی ہوں ہم نہیں, ہمارے علاوہ اور بھی ہمارے کتنے چینل ہیں جن پہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر کوئی نہ کوئی تھوڑے دن بعد ہم بات سنتے ہیں. آپ اگر اس گوسپ کو ڈسکریج کریں گے نا, یا یہ جو پوٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے, اس کو ڈسکریج کرنا بھی ہمارا فرض ہے. بالکل. تو میں یہ کہتی ہوں کہ صرف اپنا راستہ نہیں بنانا ہے, لیکن جو اور ساتھی ہیں جو آگے اسٹرگل کر رہی ہیں راستہ بنانے کے لیے, ان کا ہاتھ پکڑنا, ان کے لیے ان کے راستے کے پتھر اٹھانا, وہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک لڑکی کہیں کام کریے, اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ظاہر اس کے کولیگز ہیں تو وہ اپنے آفس آورس کے بعد اس کولیگ کے ساتھ لنچ پہ نہیں جا سکتی, اس کولیگ کے ساتھ وہ ڈنر نہیں کر سکتی, وہ کوئی میل فرینڈز نہیں بنا سکتی. یہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, چاہے جتنا بھی پڑھا. اب گریجولی چینج آ رہا ہے. آپ دیکھو کہ میڈیا میں جس طرح میڈیا میں ہیں لوگ, یا آرٹ کے ڈیزائننگ میں, وہ دے ہیو ٹو میٹ ایچ ادر, ہے نا. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھو کہ ٹرینڈ آ رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ جب ڈیولپ ہوتا ہے کولیگز کے درمیان, تو خود بخود ریلیشن, اس کے بعد بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ عورت ہے, آدمی ہے, ایک مشن ہے, ایک پروجیکٹ ہے, دن رات اس میں کام کر رہے ہیں. وہ چیزیں آئیں گی اور گریجولی آئیں گی. آج کل جو میں بہت زیادہ بات کہہ رہی ہوں, وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے راستہ جو صاف کرنے کے علاوہ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ ہماری کمپنی میں بیٹھ کے کوئی اس طرح کے فضول جوکس کرتا ہے تو ہم اس کو سنب کریں. بالکل صحیح. اگر کوئی گوسپ کرتا ہے تو اس کو ہم شٹ اپ کرائیں. ٹھیک ہے, بیکاز وہ رول ہم جب تک نہیں پلے کریں گے نا, تو کلیکٹیو انوائرمنٹ کو ہم صاف نہیں کر سکتے. اچھا, ایسا بھی ہے کہ ہم ایک پہلے کال لے لیتے, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم, ملتان سے کال ہے, تحرین کی. السلام علیکم ماما, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تحرین, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا شو بہت اچھا, مارولس ٹاپک آپ نے رکھا ہے, بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے, ضرور ڈسکس ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, اب بات یہ نہیں ہے کہ ہم کس سے فرینڈ شپ کر لیتی ہیں, یعنی کہ اگر ہم میل سے اگر فرینڈ شپ کرتے ہیں تو بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے یا ہر کوئی برا ہوتا ہے, پر ہر کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اور لڑکیاں بہت جلدی بے وقوف بن جاتی ہیں, ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے.
اور یہ دیکھ کر اپنے اندر ہمیں ویو رکھنا چاہیے کہ کون کیسا ہے. جی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ فرینڈشپ کی بات کری نا, اگر آپ کسی اور وے میں فرینڈشپ کو لے کے جا رہی ہو تو وہ تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی. پروفیشنلی کہہ رہی ہوں. ہاں پروفیشنلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لڑکے جتنے اچھے آپ کے دوست بن سکتے ہیں نا, کیونکہ اپوزٹ سیکس ہمیشہ آپ کا دوست اچھا بنے گا. آپ کو اگر آپ دیکھا جائے تو لڑکیاں ہی کتنی جگہ لڑکیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. دونوں طرف ہوتا ہے, لڑکے لڑکوں کو لڑکے بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ پرسنالٹی یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. پر مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے کال کی اور پارٹیسپیٹ کیا اس بات میں, اور اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا بہت ضروری ہے. جی تھینک یو. میں دعا کرتی ہوں کہ میں آپ کی جیسی ہو جاؤں. مجھے آپ کی جیسی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے جو ہر کسی کو ہر بات کہہ دیتی ہے. نہیں, اتنی اچھی پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے. ہر بات کرنے والا بندہ بھی نا پھنس ہی جاتا ہے ویسے. اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. زیادہ بلنٹ ہونا بھی بہت غلط ہوتا ہے. ڈریم ورک مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہے. میری آپ موٹیویٹر ہیں, مطلب آپ بہت انسپائرنگ ہیں. تھینک یو سو مچ, سو سویٹ آف یو, تھینک یو سو مچ. اپنا نمبر کنٹرول روم میں ضرور دیجیے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی اچھا, تو آج کل جو آپ میں جو آپ کو بات کہتی کہ آج کل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف ایک عورت جو ہے اسی کے سر پہ سارا بوجھ نہیں ڈال. بالکل کہ جی آپ یہ بھی ٹیکل کریں, آپ کانفیڈنٹ بھی رہیں. آپ کی ایک بات مجھے بہت ابھی اچھی لگی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو واقعی جب کسی اور دیکھیں کوئی لڑکی کچھ غلط بھی کر رہی ہوتی نا, تو ایک بڑی گندی عادت ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم جب 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کو ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے. وہ مزہ لیتے ہیں, وہ مزہ چسکے چیزیں نہیں ہوتے لینا کہ او ہو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, دیکھو یہ کیا کری نہ اس کو کوئی جینے دے گا. اچھا, اس دن میں نے ایک ٹاپک رکھا تھا, آپ ضرور اگری کریں گی اس سے, کیونکہ ایک خاتون نے پھر ویمن رائٹس کے اوپر بات کری. ڈیورس لڑکیوں کے لیے میں بات کری تھی کہ ڈیورس لڑکی بیچاری کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ری میری, ایک تو وہ شادی کرے دوبارہ. اچھا وہ شادی نہ کرے تو اس کے لیے اور پرابلم ہے کہ دیکھو ڈیورس ہے, ہر جگہ گھوم پھر رہی ہے. اگر وہ ویڈو ہے تو اسٹگما جو ہے نا وہ ابھی تک گیا نہیں ہے. مگر اس پہ کوئی کام کر رہی ہیں. ہاں میں سمجھتی ہوں چینج آ رہا ہے, اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ آف دوز ویمن جو اس کے بعد ری میری کرتی ہیں یا اپنی پروفیشنل لائف کنٹینیو کرتی ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا اسٹگما. جو اسٹگما والی بات ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. پہلے جو ہے نا ستی سے وہ چیز شروع ہوئی بھی, اس کا ایک ہلکا سا شیڈو رہا ہے تھرو آؤٹ. اب آ کے چینج ہو رہا ہے. ابھی بھی لوگ جیسے اگر ایک عورت ہے, اس کا بیٹا ہے یا پیرنٹس ہیں, ان کا بیٹا ہے, وہ فرسٹ ٹائم شادی کر رہا ہے, تو ان کو یہ ہوتا ہے میرے بیٹے کی پہلی دفعہ ہے تو لڑکی کی بھی پہلی دفعہ ہو. ڈیورسی اگر ان کی بہو آ رہی ہے تو بڑے وہ ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہ بات کی تھی کہ ایک ڈیورس لڑکی, ہم نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ ایک ڈیورس لڑکی جو بالکل بھی نہیں لگتی کہ وہ شادی شدہ ہے یا اس کا ایک بچہ ہے, اس کو کبھی بھی ایک سنگل لڑکا اگر ایکسیپٹ کرنا بھی چاہ رہا ہوگا تو اس کا بڑا سوشل پریشر ہوتا ہے. اس کے جو سوشلی اس سے جو لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اس کو کرنے نہیں دیتے. یہ اور ان کو وہ خود ایڈمٹ نہیں کریں گے, لیکن وہ پرانے زمانے والے خیالات جو ہے نا ساڈے منڈے نوں تے کوئی کواری نہیں. اچھا یہ ایک چیز ہوتی ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے ڈاکٹر فوزیہ, اگر ایک ڈیورس لڑکی نہیں شادی کرنا چاہتی اور وہ اپنی لائف آرام سے جی رہی ہے, اور اگر ڈیورس نہ بھی ہو اور سنگل لڑکی اگر اپنی وہ اس کو جینے نہیں کرے, اس پہ ایک یہی ہوتا ہے کہ ایز اف کو اس کو ابھی تک ملا نہیں ہے. بس یہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا کہ جس طرح میں نے بھی بہت لیٹ شادی کی تھی, تو ایک یہی پریشر رہتا تھا کہ ایز کوئی لڑکا نہیں ملا یا یہ شی از آن دا لک یا کچھ ایک عجیب سا آپ کو بنا کے رکھتے ہیں, ڈبے میں ڈال کے رکھتے ہیں. یہ اکر ہی نہیں کرتا ان کو کہ بھائی آؤٹ آف چوائس بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں کرنی شادی, ایک اور ایشو اگر 2 میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں, اور یہ بھی ہم نے پچھلے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر 2 لوگ ساتھ رہ رہے ہیں اینڈ اگر ان کی نہیں بن رہی یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے, اگر وہ آپس میں ڈیل کر بھی لیتے نا کہ ہم نے نہیں رہنا, تو اس کو سوشلی لوگ رہنے نہیں دیتے. بھئی اف یو ناٹ ہیپی تو آپ کے بچوں پہ کتنا افیکٹ آ رہا ہے. اور جب یہ کانٹریکٹ ہے اینڈ اٹ از الاؤڈ, اس سے کہیں بہتر ہے علیحدہ ہو جانا کہ آپ گند کریں, مار پیٹ کریں, جھگڑے کریں, ایک دوسرے کو ذلیل کریں. جو بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو. پہلے جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں خود کلٹر اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. میں پچھلے دسمبر سے آئی ایم ٹوٹلی آن دس کیمپین. پلیز مجھے بھی آپ اس میں شامل کریں کہ اکیلے نہیں چینج کرنا ہم نے. بالکل وہ ہو گیا, بڑی لڑائی لڑی اکیلے. ہاں, ہر عورت کے اوپر 100% وہی بوجھ ہے. نہیں, وی نیڈ ٹو شیئر اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے ماحول چینج کرنا ہے
کیونکہ آپ ہر لڑکی کو پھر نئی جو بچی شروع ہوتی ہے وہ الف سے وہی کہانی شروع کر لیتی ہے, وہی پریشرز. تو ہم نے مل کے اب ماحول کو چینج کرنا ہے, بیکاز ماحول کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, آپ یہ کام کر رہی ہیں, آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ ویمن رائٹس کے لیے جو ہے وہ آپ کام کر رہی ہیں, آپ کو کتنی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں ہر وقت؟ یہ سیکشول ہراسمنٹ بھائی, لوگ آپ کو ہر وقت نہیں کہتے ہوں گے کیا یہ عورت ہر وقت لوگوں کے لیے لڑی ہے, عورتوں کے لیے, یہ بھی سب کو برا لگ رہا ہے. آپ دیکھیں جو ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, ویمن ویلفیئر کے لیے, ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں لوگ. وہ تو مگر مجھے اتنا فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ میں تو اسٹیل کی بنی ہوں. اسٹیل ہے, ہم واقعی اسٹیل ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم, شیلا بات کر رہی ہیں. جی آمنہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں اتنی دلچسپ اور اتنی مفید گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے کہا نہیں, آج آپ کے شو میں کال کروں. اچھا, تھینک یو سو دیکھا مچ. کرتی ہوں آپ کا شو, اچھا شو ہوتا ہے آپ کا. اور آج آپ لوگ خواتین کی بات کر رہے ہیں, تو خواتین کیسے نہیں آئیں گی آپ کے شو میں؟ بالکل, خواتین کے لیے ہی تو یہ شو کر رہے ہیں. بالکل صحیح, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ویسے مردوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. نہیں, بالکل نہ تو گھر چلتا ہے, نہ زندگی چلتی ہے, نہ معاشرہ چلتا ہے, دونوں ایکول پارٹ ہے. جی بالکل. اور صرف عورتوں کی سائیکی نہیں, میں سمجھتی ہوں مردوں کی سائیکی چینج ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے, اور یہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے. آپ حیران ہوں گی کیسے, وہ ماں ہے. اگر ماں اپنی بچوں کی تربیت اس طرح کرے, لڑکوں کی سائیکی کو بدلے, انہیں عورت کی عزت کرنا سکھائے, اور ان کو یہ بتائے کہ جیسے اب دیکھیں ہم خود ہی گھر میں ہی خود, اگر آپ کی بیٹا بیٹی ہیں تو ہم فرق تو ہم خود ڈالتے ہیں نا. بالکل صحیح. بیٹے کو ماں باپ دونوں بھائی, اکیلی ماں کو نہ رگڑا دیں. تھینک یو, آپ نے کال کر کے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے بریک کا وقت ہو گیا, میں ضرور آپ کی پوری بات سنوں, لیکن اتنی بات بھی مجھے سمجھ آ گئی. تھینک یو سو مچ. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ میرے ساتھ ہے, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. پلیز ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک.